20 साल कबल के वाक़यात पर अब डॉक्यूमेंट्री बनाने के मकासद क्या हो सकते हैं आपके ख्याल में? दो अहम शवाहिद इसमें ख़ास तौर पे सामने आए। उसके ऊपर दुनिया का इस तरीके से खामोश रहना एक मुजरमाना गफलत जो है उसके वो मुर्तकिब। कुरान पाक की बेहुरमती का घिनौना फेल एक दफ़ा फिर दोहराया गया है। कुरान मजीद पर साहिब कुरान पर कहीं भी अल्फाज कोई कसने की कोशिश करे तो हम उसको कस सकें। इस्लामोफोबिया को बहरहाल दुनिया में ख़त्म होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अहमद और आप देख रहे हैं ताज़ा तरीन खबरों पर तबसरों और तज़कियों का प्रोग्राम ज़माना गवाह है। नाज़रीन, BBC की ताज़ा तरीन डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक बरतानवी हुकूमत की खुफिया तहकीकात में ये बात साबित हो चुकी है कि 20 साल कबल 2002 में गुजरात में रूनुमा होने वाले मुस्लिम कुश फसादात में नरेंद्र मोदी बराह रास्त मुलव्वस थे। 20 साल तक खुफिया रखी जाने वाली बरतानवी हुकूमत की ये रिपोर्ट 4 अहम इंकशाफात पर मुश्तमिल है। नंबर 1, ये फसादात पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। नंबर 2, इन फसादात का मकसद मुसलमानों को हिंदू इलाकों से बाहर निकालना था। नंबर 3, ये ऐसे तशद्दुद की मुनज़्ज़म मुहिम थी जिसमें मुसलमानों की नस्ल कुशी के तमाम सबूत मिलते हैं। और नंबर 4, वही बात जो पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि नरेंद्र मोदी इन फसादात में बराह रास्त मुलव्वस थे। भारत ने फ़िल वक्त इस डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगा दी है और भारतीय हुकूमत और मीडिया इस रिपोर्ट को साजिश, सियासी चाल और कॉलोनियल माइंडसेट करार दे रहा है। लेकिन ये हकीकत है कि गुजरात के मुस्लिम कुश फसादात भारतीय मुआशरे और नाम नहाद जमहूरियत के माथे पर लगा वो स्याह दाग है जो 20 साल बाद भी मिटने का नाम नहीं ले रहा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इसी जुर्म की पादाश में नरेंद्र मोदी की अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगी थी और इसी गुनाह फेल की वजह से उसे बुचर ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। दूसरी तरफ स्वीडन हुकूमत की सरपरस्ती में कुरान पाक की बेहुरमती का घिनौना फेल एक दफ़ा फिर दोहराया गया है, जिससे करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। कुरान पाक की बेहुरमती के इस वाक़े के ख़िलाफ़ तुर्की, इराक़, यमन और उर्दन समेत कई ममालिक में एहतजाजी मुज़ाहरे जारी हैं। हम आज के प्रोग्राम में इन दोनों मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं तंज़ीम इस्लामी के रिसर्च स्कॉलर जनाब रज़ाउल हक साहब और रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद हसीब असलम साहब, और इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे मारूफ दानिश्वर और कॉलम निगार जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रज़ाउल हक साहब, ये फरमाइएगा कि हाल ही में बरतानवी सरकारी नशरियाती इदारे BBC ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 2002 में गुजरात में मुस्लिम कश फसादात के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्री नशर की है, 20 साल कबल के वाक़यात पर अब डॉक्यूमेंट्री बनाने के मकासद क्या हो सकते हैं आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वसीम साहब। वसीम साहब, ये जो भारत में 2002 में गुजरात में फसादात हुए थे, ये वहाँ पे कोई ऐसा पहला वाक़या नहीं था। हम सब के इल्म में है कि वहाँ पे 1992 में बाबरी मस्जिद का वाक़या हुआ और बड़े उन्होंने तुम तराक के साथ, बड़े तरीके के साथ, बड़ा प्लानिंग के साथ, यानी पूरा मनसूबाबंदी के साथ उन्होंने बाबरी मस्जिद का वाक़या किया। वो वहाँ पे मुसलमानों को टारगेट करना चाह रहे थे और ख़ास तौर पे एक मस्जिद को टारगेट करने की उन्होंने पूरी एक प्लानिंग के साथ किया, और वो भी उस वक्त RSS, VHP और उनका जो पॉलिटिकल विंग जिसको वो कहते हैं BJP, ये उसके ज़ेरे एहतमाम सारा काम किया गया। और टॉप की जो पॉलिटिकल क़यादत थी वो उनकी सरकर्दगी में ये हुआ सब यकीनन 2002 में भी ऐसा हुआ कि ये जो हुआ ये कि 27 फरवरी 2002 को ये गोधरा में एक ट्रेन थी जो कि अयोध्या से वापस आ रही थी। उसमें हिंदू यात्रियों को लेकर वापस आ रही थी। तो उनके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि जी वो उसको ट्रेन को बंद करके अंदर से या बाहर से किसी तरह से भी तो उसको आग लगा दिया गया, जिसमें हालांकि वो एक हादसा था, आतिशबाजी हुई, उसमें 59 लोग जो थे वो उनके जान बात हो गए। रिपोर्ट हुआ। लेकिन फौरी तौर पे उन्होंने इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगा दिया और वो बड़ा प्लानिंग के साथ इल्ज़ाम लगाया गया, जो कि बाद के वाक़यात ने भी साबित किया और जो इंडिपेंडेंट तहकीकात थी। बहरहाल हमने इस पूरे वाक़े में देखा ये 2002 के गुजरात के फसादात थे। इसमें इंतज़ामिया भी जो सूबे की और स्टेट की, क्योंकि थी ना गुजरात स्टेट जो था वो BJP के अंडर था, उस वक्त चीफ मिनिस्टर मोदी खुद था। मोदी के और जो RSS है और ये VHP और जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, इनकी हिंदुत्व की जो सोच है उस वक्त से सामने थी कि हमने किस तरह से ओवरटेक करना है और कैप्चर कर लेना है पूरे भारत को, कांग्रेस को खुडे लाइन लगा देना है और अब फिर ये कि हमारा राज होगा हिंदुस्तान में, हम फिर मुसलमानों से भी बदले लेंगे, तमाम बाकी अक़लियतों से भी बदले लेंगे और चुन चुन के उनको कत्ल भी करेंगे मुख्तलिफ मौके पर। हमने देखा उस ये बदले लिए गए ना। आप देखें जो रिपोर्ट हुई कैजुअल्टीज़ वो 1044 थी
ایسے ہی تھا دیکھیے نا، لیکن ایکچولی 2000 سے زائد تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بی بی سی کی ڈاکیومنٹری میں بہت سارے ایسے شواہد ہیں جو آلدو پہلے بھی موجود تھے. وہ انٹرنیشنل رپورٹس کے اندر اگر آپ دیکھیں یا اخبارات کے اندر دیکھیں، مختلف معاملہ میں رپورٹ سامنے آ چکی تھی. لیکن دو اہم شواہد اس میں خاص طور پہ سامنے آئے. ایک تو یہ کہ اس ڈاکیومنٹری کے اندر جب انہوں نے آغاز کیا تو عمران داؤد جو ایک یارک شائر یعنی برطانیہ میں ایک جو وہاں کی اسٹیٹ سٹی ہے برطانیہ کی یارک شائر، وہاں کا ایک رہائشی، اس وقت اس کی 18 سال عمر تھی، اور اس نے پورا اپنا قصہ بیان کیا کہ میں کس طرح یہ انڈیا ایک چکر لگانے گیا ہوا تھا. بہرحال وہ اس کی بیک گراؤنڈ انڈیا سے تھا، اپنے 2 انکلز کے ساتھ، ایک ہمسائے کے ساتھ، اور ایک بہرحال اور بھی صاحب تھے، سب مسلمان تھے. اور کس طرح ان کو وہاں پہ گجرات میں چیک پوسٹس پہ روک کر باقاعدہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس کو خنجر مارے گئے، چھریاں ماری گئیں، اور اس کے 2 انکلز جو تھے ان کو بھی قتل کر دیا گیا، جس کے اوپر کوئی تحقیق نہیں ہوئی. اور پھر یہ کہ جو ہمسایہ تھا اس کو تو وہیں پہ پوائنٹ بلینک رینج پہ انہوں نے گولی مار کے شہید کر دیا. اور اس کے علاوہ اچھا پھر یہ کہ اسی ایریا میں جب یہ بلوائی جو تھے یہ اپنی کارروائیاں کر رہے تھے، اور الزام تو انہوں نے یہی لگایا تھا نا کہ وہ جو ٹرین حادثہ ہے اس کے نتیجے میں کیونکہ مسلمانوں نے یہ کیا، الزام مسلمانوں پہ لگا دیا تھا، بالکل 9/11 کے طرز کا اگر آپ دیکھیں تو اب یہ ہے کہ مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے. اچھا جو وزیر اعلیٰ تھا مودی، اور آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو انڈیا کے اور یہ پچھلے چند سالوں میں جو بی جے پی کی حکومت ہے اس میں جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز لوگ رہے ہیں، ابھی بھی جو امیت شاہ ہے یہ اس کا بڑا کلوز اس وقت بھی الائی تھا، اس کے ساتھ بالکل ہوتا تھا. اور وہی بھانمتی کا کنبہ کہہ سکتے ہیں آپ، وہ سب لوگ اب بھی گجرات اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے جو بی جے پی کے تھے وہ سب حکومت میں موجود ہیں. اچھا ہوا یہ کہ جب یہ برا واقعہ ہو رہا تھا تو ایک اور اس ڈاکیومنٹری کے اندر جو بات سامنے آئی کہ کانگریس کے ایک علاقائی نمائندے تھے، احسان جعفری ان کا نام. اب وہ مسلمانوں پہ حملے کر رہے تھے ہر طرف سے، تو ان کے گھر میں جا کے لوگوں نے پناہ لے لی. تقریباً 100 کے قریب لوگ، جس میں خواتین بھی تھے، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، سب مسلمان وہاں پہ. اور ہندو جو تھے وہ انتہا پسند باہر اکٹھے ہو گئے، دہشت گرد. اب انہوں نے یہ ایم پی جو تھے کانگریس کے تھے، مسلمان تھے، انہوں نے ہر طرف فون کیا، فیڈرل حکومت سے لے کے جو کانگریس کی تھی، صوبائی حکومت جو کہ اس وقت بی جے پی کی تھی، سب کو فون کیا کہ بھائی ہماری مدد کرو. اور پولیس کو یہ بعد کے اندر یہ باتیں سامنے آئیں کہ پولیس کو تو اس وقت احکامات یہ دیے گئے تھے کہ آپ نے کسی قسم کی کارروائی روکنی نہیں ہندوؤں کی، اور یہ باتیں کلیئر ہو چکی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت پولیس چیف تھے اور اس وقت جو اور وہاں پہ پولیس کے لوگ موجود تھے، ان سب نے بعد میں گواہیاں بھی دیں. ایک ایس آئی ٹی بھی بنی 2011 میں اس کے اوپر، یعنی جس طرح ہماری جے آئی ٹی نہیں بیان کرتی، اور اس جے آئی ٹی میں بھی انہوں نے بیانات دیے. پھر ہوا ہی کیا، یا تو ان لوگوں کو جو یہ گواہیاں دے رہے تھے ان کو قتل کر دیا گیا، جس طرح ہم نے دیکھا سمجھوتا ایکسپریس کے بعد سینئر پولیس افسر نے سپریم کورٹ میں جب ہیئرنگ ہو رہی تھی اس کیس کی تو اس نے بیان حلفی داخل کیا تھا کہ نریندر مودی جو ہے وہ باقاعدہ ذمہ دار ہے اس سارے واقعے کا. جی بالکل. اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو پھر دنیا نے دیکھا. یہ آپ جس طرح ذکر کر رہے ہیں نا، ہریش بھٹ اور بابو بجرنگی، یہ 2 وہاں کے لوکل لیڈرز تھے. ایک ان میں بلکہ ہوم منسٹر بھی تھا اس جو صوبائی حکومت تھی بی جے پی کا. انہوں نے بیانی حلفی دیا اور پھر اس کو بعد میں ٹارگٹ کر کے قتل کر دیا گیا. یعنی وہ بات آگے نہیں پہنچانے دینا چاہ رہے تھے. اس ڈاکیومنٹری میں جس طرح میں ذکر کر رہا تھا، وہ پھر جو احسان جعفری تھے انہوں نے لوگوں کو بہرحال اپنی طرف پناہ دی ہوئی تھی. ہوا یہ کہ جب کسی طرف سے کسی قسم کا رسپانس نہیں ملا، پولیس کو بھی ایسے ہی لگا کہ احکامات یہی ہیں کہ ان کی ہیلپ کوئی نہیں کرنی، ان کی مدد کوئی نہیں کرنی، تو وہ پھر خود باہر چلے گئے ان سے بات کرنے کہ بھئی ان عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو ان کو تو چھوڑ دو. اور وہاں پہ پھر کیا ہوا کہ اس شخص کو، اس ایم پی کو، انہوں نے اس کی گردن کاٹی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور پھر اندر داخل ہو گئے، اور 70 وہاں پہ عورتیں، بچے، بوڑھے، ان کو انہوں نے شہید کر دیا. اور یہ ایک واقعہ، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے. اچھا اس ڈاکیومنٹری میں یہ چیز بھی شاید پہلی مرتبہ سامنے آئی کہ جب یہ واقعات ہوئے سارے، بہرحال دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. انڈیا کے اندر جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی کہتا ہے، جو کہتا ہے میں ایک سیکولر ملک ہوں، وہاں پہ ایک اقلیت مسلمانوں کی، ان کے خلاف یہ کیا ہو رہا ہے. تو جو یورپین یونین ہے اس نے بھی اور برطانیہ نے اپنے طور پہ بھی ایک انویسٹیگیشن کروائی. جو اس وقت وزیر خارجہ تھے جیک سٹرا، انہوں نے باقاعدہ کیبل کی صورت میں جو ان کے پاس رپورٹ واپس آئی اس کے اوپر ڈاکیومنٹری پہ تبصرہ بھی کیا ہے. اور اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس کیبل کے اندر، یعنی کہ یہ کہ بھئی بڑا پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف کام کیا گیا، بڑے پیمانے پہ ریپ عورتوں کا کیا گیا، ٹارگٹ کر کے جو مسلمان تھے ان کی جینوسائیڈ اور ایتھنک کلینزنگ کی گئی. 250 سے زائد خواتین کو باقاعدہ
جنسی جرائم کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. اور انہوں نے فنگر پوائنٹ کی جو EU کی رپورٹ تھی کہ مودی واز انوالوڈ ان دس، یعنی کہ وہ ہینڈ ان گلو تھا، یا پورا معاملہ اس کے ذریعے ہوا تھا. لیکن کنسپریسی بہرحال پروو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا، وہاں کی جو عدالتیں ہیں، وہاں کی جو انتظامیہ ہیں، وہ تو سب اس چیز کے اوپر پردہ ہی ڈالتے رہے. آپ نے دیکھا کہ جس طرح میں نے JIT کی بات کی، بعد میں انہوں نے، اب تو خیر آپ نے دیکھا ہوگا، 2 سال پہلے کی بات ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے بھی کلین چٹ دے دی مودی کو بھی، اس کے تمام ساتھیوں کو بھی. ایک عرصے بعد وہ اس کی ہیئرنگ چلتی رہی، پھر فیصلہ آیا تو کلین چٹ مل گئی مودی دیکھیے، صاحب اب کو. یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت برطانیہ کے سرکاری نشریاتی ادارے یعنی BBC نے اگر یہ ڈاکیومنٹری جاری کی ہے تو کیا وہ مسلمانوں کو ان کے حقوق دلوانا چاہتے ہیں؟ میرے نزدیک یہ ان کی شاید اس کی بنیادی وجہ نہ ہو. وہاں پہ جو نشریاتی ادارے ہیں وہ حکومتی پالیسی کے مطابق چلتے ہیں. 20 سال تک اگر وہ خاموش رہے تو ایک دم ان کو کیا خیال آ گیا کہ ان کو حقوق دلوانے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ یا تو جس طرح سے دنیا اس وقت چل رہی ہے، برطانیہ تو ایک خاص، آپ یوں کہہ لیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب سے طاقت کا مرکز امریکہ میں گیا ہے، تو برطانیہ نے امریکہ کے ہی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ رول پلے کیا ہے. اب 2 تھیوریز اس وقت سامنے آ رہی ہیں. ایک یہ کہ کیونکہ امریکہ بھارت سے جو کام لینا چاہ رہا ہے، بھارت اس طرح سے نہیں کر رہا. یعنی آپ کا خیال ہے کہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا کی آرم ٹویسٹنگ کرنا چاہ رہا ہے کسی نہ کسی ایشو پہ. جی، وہ ایشو کیا ہے آپ کے خیال میں؟ چین، روس اور یہ سارے معاملات اس سب کے سامنے ہیں. بھارت امریکہ کو اس طرح سپورٹ نہیں کر رہا، روس کے ساتھ بھی تعلقات جاری رکھے ہوئے ہیں، وہاں سے تیل بھی لے رہا ہے، وہاں سے اور اس کے اسلحے کے بھی معاملات ہیں. اور چین کا گھیراؤ کرنے کے لیے اور اس سے پہلے افغانستان کے معاملے میں امریکہ جس طرح چاہتا تھا بھارت مدد کرے، اس طرح سے نہیں کر رہا. ایک تھیوری تو یہ ہے. ایک دوسری تھیوری بھی ہے، بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کنسپریسی تھیوری ہے، لیکن اس میں بھی بہرحال وزن تو دکھائی دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، جب بھی انڈیا میں BJP اور انتہا پسند حکومت کا تھوڑا سا بھی پاپولیرٹی کم ہونا شروع ہوئی، تو جو ان کا بنیادی ووٹ بینک ہے انتہا پسند ہندو، ان کو دوبارہ کیپچر کرنے کے لیے کوئی ایسا واقعہ کروا دیا جاتا ہے، جیسا کہ الیکشنز میں ہمیشہ پاکستان کے خلاف کارڈ کو استعمال کرتے ہیں. اب یہ جو پورا ڈاکیومنٹری اور اس کی وجہ سے جو پورا ایک ماحول بنا ہے، جس میں یہ کہا جائے گا اور مودی یہ کہے گا کہ دیکھو مجھے ٹارگٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں تمہارے یعنی ہندوؤں کے حقوق کے لیے کام کر رہا ہوں، اور اس لیے کہ میں بھارت کو ایک عظیم قوم بنانا چاہ رہا ہوں. تو یہ سب مل کر، جس میں مسلمان بھی شامل ہیں، جس میں برطانیہ بھی شامل ہے، دوسرے ممالک بھی شامل ہیں، وہ سب مل کر مجھے نیچے گرانا چاہ رہے ہیں اور راہل گاندھی کو اوپر لے کے آنا چاہ رہے ہیں. بہرحال وہ ساری چیزیں ملا کر یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ پاپولیرٹی ذرا دوبارہ دلانے کے لیے مودی کو یہ واقعہ کیا گیا. اس ڈاکومنٹری کی وجہ سے مودی کی پاپولیرٹی کم ہوگی نا دنیا بھر میں. اس کے اپنے ووٹ بینک میں کم نہیں ہوگی. یاد رکھیں، جب گجرات کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد مودی کی جو 20 سال بعد جب مسلمانوں کا یہ زخم تازہ ہوگا تو کیا وہ مودی کی حمایت میں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. مسلمان وہاں کا تقریباً 15% ہے، 80% وہاں پہ ہندو ہے. یعنی 1.5 ارب لوگوں کا جو بھارت ہے، جو بستے ہیں وہاں پہ 1.1 ارب ہندو رہتا ہے. لیکن 30 کروڑ مسلمانوں کی بھی وہاں پہ ایک بہرحال حیثیت ہے نا، سب سے بڑی اقلیت ہے نا وہ. اگر BJP کی حکومت کے نزدیک ان کی اہمیت ہوتی تو وہ شہریت قانون کیوں لے کے آتی؟ وہ ان کی مساجد کو کیوں شہید کرتی؟ وہ ان کے جینوسائیڈ کے لیے، نسل کشی کے لیے کیوں اقدامات کرتی؟ مودی جو ہے اس کا لانچ پیڈ تھا ہی گجرات کے واقعات. گجرات کی وجہ سے وہ اپنے ووٹ بینک کے اندر اس کو پذیرائی ملی. یعنی آپ کا خیال ہے کہ اس ویڈیو کے منظر عام پہ آنے سے مودی کو پاپولیرٹی مل سکتی ہے؟ یہ ایک تھیوری ہے. بہرحال ایک بات تو سامنے آ گئی اور زیادہ پروف ہو گئی، وہ چاہے انڈیا کے لوگ نہ سنیں، اس کو نہ پسند کریں، پوری دنیا میں یہ بات بہرحال دوبارہ ایک دفعہ کلیئر ہو چکی ہے کہ مودی اور اس کے ساتھی BJP کے وہ مجرم تھے، اور ان کا جو جرم ہے وہ ثابت ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک. آگے بڑھتے ہیں جی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں پر ہونے والے مظالم کے حوالے سے امریکی کانگریس میں بھی جو رپورٹس ہیں نا انڈیا کے خلاف آ چکی ہیں. اس کے علاوہ دنیا بھر کے تحقیقاتی ادارے جو ہیں وہ چاہے وہ کشمیر میں ہونے والے مظالم ہوں یا اوورآل مسلمانوں پہ وقتاً فوقتاً ہونے والے مظالم ہوں، اس پہ رپورٹیں جاری کرتے رہے ہیں. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ انڈیا کو آج تک ایسی کسی رپورٹ کی قیمت نہیں چکانی پڑی. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا وسیم صاحب، آپ کا سوال بڑا اہم ہے. اس کو 2 اعتبارات سے دیکھا جا سکتا ہے. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ فرق تو ان چیزوں سے پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں کا بالکل بھی فرق نہیں پڑتا. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جو فرق پڑنا چاہیے وہ کیوں نہیں پڑتا.
اس کو پھر ہم بعد میں دیکھتے ہیں. میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ وہ نہیں پڑتا, لیکن کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے. دیکھیں نا, مثال کے طور پر اب ہم یہاں بیٹھ کر پروگرام کر رہے ہیں, یا آخر کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ BBC نے رپورٹ شائع کی نا, آخر ایک ڈاکومنٹری بنائی. اس طرح کی چیزوں سے یہ ہوتا ہے کہ جو حق کی آواز اٹھانے والے ہوتے ہیں ان کو جواز مل جاتا ہے, کوئی پوائنٹ مل جاتا ہے جس پر کہ وہ بات کرتے ہیں. بہرحال اس کا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے. آپ اس کو ایسے سمجھیں نا کہ جس طرح آپ انڈیا کے ایک مسلمان کے طور پر ذرا سوچیں. دیکھیے ہم جو بات کر رہے ہیں اس وقت, یہ تو یہ ہے کہ 20 سال بعد ہمارا زخم جو ہے وہ ہرا ہو گیا, لیکن انڈیا کو کسی فورم پہ آج تک پینلائز نہیں کیا گیا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک مسلمان ہے, فرض کریں انڈیا کا, وہ جب اپنے مسلمانوں میں بات کرتا ہے, کچھ ایسے مسلمان ہیں جو BJP کے حق میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں آپ کو پتہ ہے BJP کے ساتھ ہیں, اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں. جب وہ BJP والے کچھ لوگوں سے بات کرتا ہوگا اور مودی کے مظالم جب بیان کرتا ہوگا تو وہ کیا کہتے ہوں گے کہ یہ سارے ہی ایک جیسے ہیں, کانگریس بھی BJP سارے ہی مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہی ہیں, بس ہمیں اپنا کام چلانا ہے. تو اب اس طرح کی جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ ان کو جواز مہیا کرتی ہیں جو بتانے کا کہ بھی مودی جو ہے اس کا بہت بڑا جرم ہے اور اس کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہے. یہ جواز دیتی ہے, بہرحال یہ چیز جواز دیتی ہے اور اس کا اثر پڑتا ہے پبلک اوپینین میں. اور آج کے دور میں پبلک اوپینین کی بہرحال اہمیت ہے, اور چاہے اپنے ملک کے اندر نہ ہو, جیسا کہ رضا اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, آئی ایگری ود دیٹ, لیکن بہرحال دنیا کی جو پبلک اوپینین ہے اس پر اثر پڑتا ہے. دنیا کی جو حکومتیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں, ابھی ہم اس پر آتے ہیں. اب جو دوسری بات آپ نے کہی کہ اس کو کوئی قیمت کیوں نہیں چکانی پڑی, تو جہاں تک بات ہے بھارت کو کوئی قیمت چکانی پڑتی وہ تو ایک اگلی بات ہے نا. صرف مودی کو بھی کوئی قیمت چکانی پڑ جاتی تو بڑی بات تھی. لیکن آپ اس کو ذرا دیکھیں کہ پہلے سب سے تو بات یہ آئی نا کہ سپریم کورٹ نے اس کو بری ذمہ قرار دیا. اب ہم انڈیا کی سپریم کورٹ سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایسے بڑے مجرم کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آئے گا. یہ کیسی ایک ایکسپیکٹیشن ہے اس سے. آپ اندازہ کریں کہ سے تو اوورال یہی ایکسپیکٹیشن کی جاتی ہے نا کہ وہ حق اور انصاف کے ساتھ. میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب دیکھیں وہ مسلمان ملک کے جہاں وہ اسلام ہے کہ جو تمام لوگوں کو برابر کرتا ہے, وہاں آج جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہے. تو وہ انڈیا جو ویسے ہی بنیادی ہندوازم کی بنیادی ایک لحاظ سے طبقاتی نظام پر ہے, وہاں تو طبقاتی نظام اسٹیبلش ان کا فیکٹ ہے ایک. وہاں ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک بڑے شخص کو وہ قانون کے نیچے لے کر آئیں گے؟ تو یہ بھی ایک ہماری خام خیالی ہے اگر ہم ایسا سوچتے ہیں کہ وہ کر سکیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ رپورٹیں شائع کرنے والے جو ممالک ہیں, برطانیہ کی طرح کے جو ممالک ہیں یا امریکہ کے, آپ نے کانگریس کے حوالے دیے, تو دیکھیں جہاں تک برطانیہ کی بات ہے, اس نے ابھی ایک تو یہ بات ہے نا کہ اس موقع پر یہ ایشو کرنے کے اور اس کے اپنے مقاصد ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ویسے اوورال یورپ کو دیکھیں نا, اس کے اندر جو یہ رینائسنس اور ریفارمیشن کی تحریک جو چلی ہے یورپ میں, اور اس کے بعد انسانی حقوق کا ایک تصور آیا نا, وہ تصور بڑا بائسڈ رہا ہے. نیشنلزم کی وجہ سے اس تصور کے اندر ایک ایسی بائسنس رہی ہے, اور سیکولرزم کی وجہ سے دین و دولت میں جب جدائی ہوئی ہے تو پھر ہوس کی امیری ہوس کی وزیری. یعنی کہ اپنے ملک کے اندر تو انہوں نے انسانی حقوق کا دھیان رکھنا ہے, کتا بھی مر جائے تو بڑا مسئلہ ہے, لیکن باقی دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے. پھر بالخصوص جس ملک میں انہیں ضرورت ہے تو انہوں نے انسانی حقوق کی بات کر لینی ہے. جس ملک کی منڈی بہت بڑی ہے, معیشت کے ساتھ ان کے معاملات ہیں, باقی سب کچھ ہے, تو وہاں اول تو انہوں نے کوئی بات کرنی نہیں, کرنی بھی ہے تو دوسرے مقاصد کے تحت جس کا بھی ذکر آ رہا تھا, اپنی مفاد پرستی کے تحت انہوں نے کوئی بات کرنی ہے تو کرنی ہے. اور جہاں تک امریکہ کی بات ہے, آپ اس سے یہ توقع کریں گے کہ وہ جنہوں نے خود اپنے جو ملک کے پہلے جو وہاں رہنے والے تھے ان کے ساتھ جو کچھ کیا اور جو کچھ وہ باقی دنیا میں آپ کرتا رہا ہے. اور آپ برطانیہ سے یہ کہیں گے, یا آپ مثال کے طور پر اسپین ہے, اسپین نے جب مسلم ایتھنک کلینسنگ کی تھی کسی زمانے میں, ہمیں شاید بھول گیا ہو لیکن یہ ایک فیکٹ ہے نا, ان کا پوائنٹ کیا تھا کہ یہ ہمارا ملک تھا, یہاں مسلمانوں نے آ کر ہم پر اتنے عرصہ حکومت کیا, اب ہم ان کو نکال باہر کریں گے. ذرا دل تھام کر سوچئے, کیا مودی یہی نہیں کہتا, یہی کہتا نا؟ تو کس منہ سے برطانیہ کو کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھی تم کیوں مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہو؟ آپ وہ مودی کا انٹرویو دیکھیں نا, جس میں جب وہ رپورٹر نے جب اس سے بات کی ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے خلاف ایسے کیا, یہ وہ کیا, تو اس کے بڑے الفاظ جو ہیں نا وہ بڑے پیرسنگ ہیں کہ یو ہیو نو رائٹ ٹو ٹیل اس, یو کین ناٹ ٹیل اس اباؤٹ ہیومن رائٹس. تو ایک تو یہ ہے نا کہ تم نے ہم پر بڑے ظلم کیے ہیں, آ کر ہمیں کیے, لہٰذا تم ہمیں نہیں بتا سکتے. لیکن اس کا دوسرا انداز کیا ہے کہ تم لوگ بھی تو سارا کچھ کرتے رہے ہو, تم ہمیں بتاؤ گے کہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. اس پر مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ جب انہوں نے مسولینی کے بارے میں ایک شعر کہا تھا کہ مسولینی جو وہاں روم کا ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا اور اس نے افریقہ پر حملہ کیا, ایتھوپیا وغیرہ میں کافی قتل عام کیا, تو جن لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی نا, تو اس کو جو مسولینی نے جواب دیا, وہ علامہ اقبال نے اپنی زبان سے کیا کہا کہ پردہ تہذیب میں غارت گری آدم کشی. الفاظ پر ذرا غور کیجیے, پردہ تہذیب میں, تہذیب کے پردے میں غارت گری آدم کشی, یہی کر رہا نا مودی نے, یہی کیا نا سارا کچھ. کر روا رکھی تم نے, میں روا رکھتا ہوں آج, تو مجھے کس بات کا مورد الزام ٹھہرا رہے ہو؟ تو اصل تو بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے ہی نہیں جو کسی ظالم کے خلاف اوریجنلی آواز اٹھائے. اب آخری بات میں کرتا ہوں کہ وہ مسلمان جن کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, ایک تو اصولی طور پہ تو آواز ان کو اٹھانی چاہیے تھی. پھر اگلی بات دیکھیں ذرا, وہ مسلمان جن کا یہ کام ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں,
پوری دنیا میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا کس کا کام؟ مسلمان کا ہے نا. ذمہ داری تو اصل اس کی ہے. وہ کیسے اٹھائے؟ اس کی جو حالت ہے وہ آپ کو پتہ ہے. انڈیا میں جو مسلمان ہیں وہ آپس میں کس طرح بٹے ہوئے ہیں, انتشار ہے, کوئی بی جے پی کے اندر ہے, کوئی کہاں ہے, ان کی ایک آواز ہی نہیں ہے. پھر جو دوسرے مسلمان ممالک ہیں ان کی حالت دیکھ لیں. ایک زمانہ تو وہ تھا نا کہ جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا, جیسی بھی رہی صحیح وہ سلطنت عثمانیہ ہماری تھی, خلافت عثمانیہ تھی, تو تحریک خلافت یہاں تک اٹھی, لوگوں نے قربانیاں دیں, کتنا پیسے جمع کر کے ان کو بھیجے. اور آج کیا ہے, جو مسلمان ملکوں میں جو ہماری عیاشیاں بدماشیاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, وہ سارے معاملات اپنی جگہ ہیں, لیکن دوسرے جو ہیں وہاں جو مرضی ہوتا رہے, انہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اس لیے کوئی آواز تو اٹھنے والی پروڈکٹیو انداز سے وہ تو نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کا فرق پڑتا ہے. اور آخری بات میں کہوں, اس کا فرق پڑنے کی دلیل سب سے بڑی پتہ کیا ہے؟ انڈیا میں یہ بین کیوں ہوئی ہے؟ اگر واقعی کو فرق نہیں پڑتا تھا تو وہ چلنے دیتے. آپ ذرا غور کریں, کسی بھی ملک میں آپ دیکھیں, کسی بھی ملک کا اشرافیہ ہے, اس کے جرائم ہیں بہت بڑے بڑے, ان کے خلاف اگر کوئی صحافی آواز اٹھانے لگتا ہے تو کیا اس کو ملک چھوڑنے پر مجبور نہیں کر دیا جاتا؟ کیا بعد میں اسے مار نہیں دیا جاتا؟ یہ ساری حقیقتیں نہیں ہیں, یہ حقیقتیں. اس سے فرق پڑتا ہے جب اس طرح کی ڈاکومنٹریز آنے لگیں تو جو لوگ لانے لگتے ہیں ان کے خلاف بھی بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا جناب, معروف دانشور اور کالم نگار جناب عبداللہ حمید گل صاحب اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں. آئیے اس موضوع پر ان کی بھی رائے لیتے ہیں. عبداللہ حمید گل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب یہ فرمائیے گا کہ 2002 کے گجرات فسادات میں بھارت کے موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی کے کردار پر بی بی سی نے جو ڈاکومنٹری نشر کی ہے, بھارت کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ سمیت ہر فورم سے وزیر اعظم نریندر مودی کو بری الذمہ قرار دیا جا چکا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بھارت جو ہے وہ جھوٹ کا بلندہ ہے. بھارت کے حق میں کوئی بات ہو تو وہ مناسب ہے, لیکن بھارت کے مخالفت میں کوئی بات آ جائے یا سچائی سے کوئی پردہ ہٹایا جائے تو بھارت کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بھارت کے اندر جس طریقے سے عدالتوں نے دھوکہ دہی سے کام لیا, اور ابھی جو ان کا, اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ بھارت میں جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ آیا اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ آپ نے ایک اتنی کثیر تعداد کو جو ہے بھارتی شہری ہونے سے جو ہے محروم کر دیا. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کیا بھارت کے سرکار کو یہ پوچھنا چاہیے کہ اتنے عرصے سے جو لوگ رہ رہے تھے تو وہ کیا اللیگل رہ رہے تھے, اور بھارت کی سرکار کو, بھارت کی جو فوج تھی, بھارت کی انٹیلیجنس تھی, بھارت کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے اور خود عدلیہ, کیا ان کو علم نہیں تھا؟ دوسری طرف بھارت سرکار کا اور بھارت جو عدلیہ ہے اس کا ایک منہ بولتا شخصانہ جو ہے ان کے منصف گیری کا, وہ یہاں آ جاتا ہے جب آپ کو یاد ہوگا ایک کشمیری رہنما تھے, ان کے متعلق جو بھارت نے ایک افضل گرو کے متعلق ایک ورڈکٹ پیش کیا تھا, ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی اور پھانسی چڑھا دیا گیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ no enough evidence found against Afzal Guru, but to satisfy the inner conscience of the Indian nation, we are giving him the death penalty. یعنی کہ افضل گرو کے خلاف کوئی واضح ثبوت موصول نہیں ہوا, لیکن انڈین قوم کی تسلی اور تشفی کے لیے, ان کے دل کی تسلی کے لیے ہم اس کو پھانسی کی سزا دے رہے ہیں. آپ ان بھارت کے عدالتوں کے متعلق فرما رہے ہیں. آپ کا سوال ان بھارت کی عدالتوں کے متعلق ہے جنہوں نے نریندر مودی جیسے درندے کو جو ہے وہ کھلی چھوٹ دی بھی ہے. تو بچر آف گجرات, بھارت گجرات کا کسائی, یہ الفاظ جو ہیں یہ تو خود مغرب نے کہا, اور سیفرون ٹیررزم کا نام جو تھا یہ تو آر ایس ایس کے لیے کس نے دیا تھا؟ یہ آر ایس ایس کو سی آئی اے, امریکہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اس نے کہا تھا. پھر بھارت کی طرف اگر آپ آ جائیں تو نریندر مودی وہی ہیں جن کو باقاعدہ ویزا دینے سے انکار کر گئے تھے, اور جی بالکل اسی جرم کی پاداش میں انہیں ویزا دینے سے انکار کیا تھا امریکہ نے. جی ہاں, اور بطور وزیر اعظم کے ان کو شروع میں انہوں نے جب تک کہ امریکہ کی یاترا کا فیصلہ نہیں کیا تب تک ان کو ویزا, ان کا وہ جو سٹیٹس تھا وہ برقرار رکھا ہوا تھا, اور ان کو جو ہے پابندی تھی امریکہ. بالکل ایسے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کا جو اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے معاملات اور چین کے خلاف جو استعمال کیا جا رہا ہے بھارت کو, اور ایک طاقت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے, اور یہ جو مہربانیاں ہو رہی ہیں, چھوڑ دیں ساری باتوں کو. یہ بتائیے کہ 336 ارکان یورپین یونین
जिन्होंने बाकायदा जो है वो भारत की जो मदाखलत कश्मीर के अंदर उसको नाजायज करार दिया और उसको इंसानी हकूक की सरासर जो है वो खिलाफ वर्जी गर्दाना और इंसानी हकूक को सल्ब करने के हवाले से और जो उनके ऊपर मजालिम ढाए गए उसके ऊपर बाकायदा यूनाइटेड नेशन की 2 रिपोर्ट्स मौजूद हैं और इस हद तक वो उसमें जालिमाना किस्से बयान किए गए हैं कि जो यूनाइटेड नेशन का जो नुमाइंदा था जो उस रिपोर्ट को पढ़ रहा था वो अश्कबार हो गया, रोते रोते वो हलकान हो गया कि ये इतने मजालिम वहां ढाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भारत को जो है वो खुली छूट दी गई है। अब बीबीसी अगर एक रिपोर्ट पेश करता है और उनको असली उनका चेहरा दिखाता है तो भारत सरकार के अंदर जो है वही तरीकाकार के घेरो, चलाओ, घिराओ और लोगों को मारो, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करो। आपको अगर इतनी तकलीफ है तो बीबीसी को आप अदालत में घसीट लेना, आप इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर ले जाएं। क्या ये वही भारत सरकार नहीं है जो कुलभूषण जैसे दहशतगर्दों को पाकिस्तान में भेजती है? क्या ये वही भारत सरकार नहीं है जो बलूचिस्तान के अंदर बाकायदा हर किस्म की दहशतगर्दी के अंदर मुलविस होती है और मियां नवाज शरीफ के जमाने में एक डोजियर जो है बाकायदा यूएन में पेश किया जाता है? क्या ये वही भारत सरकार नहीं है जो कश्मीर में टाडा, पोटा और वो स्पेशल फोर्सेस एक्ट जैसे काले कवानीन जो है उनको नाफिज करती है? क्या ये वही भारत सरकार नहीं है जो बाकायदा ये नरेंद्र मोदी जिसने ढाका के अंदर खड़े होकर अलल ऐलान ये कहा कि बतौर आरएसएस का एक नुमाइंदा, एक गुंडा मैं बल्कि कहूंगा, मैं जो है नरेंद्र मोदी, मैंने पाकिस्तान तोड़ने में किरदार अदा किया, क्या इसके ऊपर जो है कोई कानूनी चाराजोई नहीं होनी चाहिए? ना माजी की हुकूमत ने ना मौजूदा हुकूमत ने किसी ने इसके ऊपर जो है कोशिश नहीं की। क्यों आखिर? इसका मतलब यह है कि भारत जो है उसको खास किस्म की एक जो है खुली छूट दी गई है जो पाकिस्तान और वहां के मुसलमानों के ऊपर, सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि दीगर अक़लियतों के ऊपर मजालिम ढाए जाए, चाहे वहां दलित हो, चाहे वहां सिख हो, चाहे वहां ईसाई हो, चाहे वहां मुसलमान हो, चाहे वहां खुद हिंदू मजहब के जो जिसको वो निचला तबका कहते हैं। आज के दुनिया में जहां पूरी दुनिया बराबरी के असूल पे चलती है वहां वो एक नीच तबका कहते हैं। ये भारत के अंदर। अब्दुल्ला गुल साहब, ये भी तजिया दीजिएगा कि जैसे 9/11 के वाक़े को अफगानिस्तान पर आलमी यलगार का बहाना बनाया गया था, उन्हीं दिनों बिल्कुल इसी तरह गोधरा ट्रेन हादसे को गुजरात में मुसलमानों की नस्लकुशी का जवाज़ बनाने की कोशिश की गई। एक ही वक्त में इस खित्ते के मुसलमानों के नस्लकुशी के ये दोनों वाक़यात क्या एक ही ग्रेट गेम का हिस्सा नहीं थे? जी बिल्कुल, नस्लकुशी तो आज भी हो रही है। अभी आपको याद होगा 2 साल कबल बाकायदा इनकी सलीबें जो ईसाई थे वहां बसे, उनके 200 खानदानों की सलीबें जो हैं आग के अलाव में फेंक दी गई और कहा क्या कि अगर इसी तरीके से हम तुम्हें उठा के फेंक देंगे अगर तुम हिंदू कन्वर्ट ना हुए तो क्या ये दुनिया ने नहीं देखा? क्या ऑस्ट्रेलियन बाशिंदे जिनको चर्च के अंदर जो है बंद करके आग लगा दी गई भारत के अंदर, क्या वो हमें याद नहीं रहा? क्या मालेगांव का वाकया जो है वो हमसे ढका छुपा है? क्या समझौता एक्सप्रेस को जिस तरीके से नजर आतिश किया गया क्या हमें याद नहीं है? क्या वो हेमंत करकरे जो था उसको जिस तरीके से कत्ल किया गया क्या वो हमें नहीं मालूम कि वो एविडेंस क्यों मिटाया गया? ये वो सारी बातें हैं बहरहाल जिसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए और जो भारत अब कश्मीर के अंदर इंसानियत सोर्स खेल जो है वो खेल रहा है और जो मजालिम ढा रहा है उसके ऊपर दुनिया का इस तरीके से खामोश रहना एक मुजरमाना गफलत जो है उसके वो मुर्तकिब हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये है कि मैं समझता हूँ कि बीबीसी की रिपोर्ट अगर गलत है और अगर बीबीसी ने कोई गलत रिपोर्टिंग की है और उसके अंदर कोई ऐसी बात है जो भारत सरकार को बहुत तकलीफ दे रही है और वो क्यों दे रही है वो आप और मैं और सामीन सारे जानते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय सरकार जो है वो उसको अदालत में ले जाए ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मौजूद है। क्या वजह है कि कुलभूषण के ऊपर भी आप खामोश हो जाते हैं? उसके बाद अभिनंदन जैसा जो है बदमाश बकायदा एक सरकारी जहाज लेके, सरकारी पिस्तौल लेके, सरकारी वर्दी पहन के पाकिस्तान के अंदर घुस जाता है और पाकिस्तान की जो है सरहद के अंदर जो है वो मदाखलत करता है जो 1971 के बाद कभी नहीं हुई।
तो फिर ये इंटरनेशनल कवानीन को जो है वो भंबोड़ने और जो उसकी धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ नहीं है क्या? आर्टिकल 370 और 35A को जब खत्म किया गया तो क्या ये यूनाइटेड नेशन के मुंह पे एक जन्नाटेदार तमाचा नहीं था? तो इसका मतलब है कि ये वो सारे हकायक हैं, लेकिन क्योंकि चोर मचाए शोर, भारत की जो दाढ़ी है उसमें वो तिनका है, बल्कि सारी दाढ़ी ही जो है गलत है। हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि सिर्फ बर्तर जो क्लास के हिंदू हैं, यानी कि ब्राह्मण जैसे लोग जो हैं उनके लिए हिंदुस्तान बनाया गया है, बाकी तमाम लोग चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, बाकी तमाम अक़ीदतें जो हैं उनके लिए भारत के अंदर रहने की जगह नहीं है। वो मजहबी जो दहशतगर्दी है उसका शिकार करते हैं लोगों को। हमने देखा कि किस तरीके से मुसलमानों को उनकी मजहबी रसूमात अदा करने से जो है रोका गया, उनके लिए जिस तरीके से धरती तंग की गई, जिस तरीके से उनको कुर्बानी, वहाँ पे मुसलमानों की मसाजिद जो हैं वो शहीद की जा रही हैं कसीर तादाद में। अभी हाल ही में इलाहाबाद की 400 साल तारीखी मस्जिद जो है, वो शाही मस्जिद जो है, उसको शहीद कर दिया गया है। ये तो मिसालें दुनिया के सामने हैं। जी, हिजाब पहनने के ऊपर वो एक बच्ची जो थी, वो देखे ना, सच की बात थी जिस तरीके से वो बच्ची के ऊपर, हिजाब के ऊपर एक बाकायदा आरएसएस के गुंडों ने उसका घेराव कर लिया, और शाबाश है उस बच्ची के ऊपर जिसने मर्दानावार मुकाबला किया। और साथ ही साथ जो है आप देखें, अभी आपने इलाहाबाद की मस्जिद का जिक्र किया, शाही मस्जिद का, इससे पहले बाबरी मस्जिद को हम क्यों भूल जाते हैं? क्या वजह है कि हम उसको जो है, तो इसका मतलब है कि भारत के अंदर एक सोच समझ के वो हिंदुत्व जिसको जो है पहले खत्म कर दिया गया था, वो हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है उसको दोबारा उजागर किया गया। नरेंद्र मोदी वो गुंडा है और उस बदमाश जमात से और उस दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक रखता है आरएसएस, जिसके एक नुमाइंदे ने, जिसका नाम नथुराम गॉडसे था, उसने बाकायदा मोहनचंद गांधी को जो है वो कत्ल कर दिया था। और मोहनचंद गांधी को कत्ल करने वाला वो आरएसएस का जो गुंडा है, नरेंद्र मोदी की पिछली हुकूमत के अंदर जो यहाँ थी, उसके अंदर क्या किया, उन्होंने तमाम जो गांधी के मुजस्मे थे वो उतार डाले, और जो नथुराम गॉडसे था जिसने भारत के लीडर को कत्ल किया था, उसके मुजस्मे जो है आवेजा करना शुरू कर दिए। तो ये कौन सी सोच को पनप रहे हैं? ये कौन सी सोच जो है? अब्दुल्ला गुल साहब ये भी फरमाइएगा काइंडली कि बरतानिया में भारतीय निजात वज़ीर आज़म की मौजूदगी में बरतानवी नशरियाती इदारा BBC की तरफ से जो नरेंद्र मोदी मुखालिफ डॉक्यूमेंट्री बनी है, और साबिक बरतानवी सेक्रेटरी खारजा जैक स्ट्रॉ की तरफ से 20 साल बाद गुजरात फसादात पर जो लबकुशाई की गई है, ये क्या मानी रखती है? दोनों बातें कि इंडियन निजात प्राइम मिनिस्टर मौजूद है और फिर 20 साल बाद जैक स्ट्रॉ जो है वो बोल रहा है, ये कोई ख़ास मानी रखती है ये बात? देखिए, जहां तक आपने बात की, बड़ा अहम सवाल है। बरतानिया के अंदर जो एक सल्तनत बरतानिया का जो ताज बरतानिया जब वो राज किया करता था, उसका एक सरिया तो उनकी गर्दनों में मौजूद है, और बेशक के वहाँ जमहूरियत पनप रही है, और जमहूरियत के नाम पे जो है वो एक भारतीय निजात प्राइम मिनिस्टर वहाँ आ गए हुए हैं, लेकिन ये बात उनको हजम नहीं हो रही। जो आप जिसको कहते हैं ना कि जो ओरिजिनल गोरे हैं, उनको ये बात, जिनमें जैक स्ट्रॉ भी शामिल हैं, उनको ये बात हजम नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि वो ये देख रहे हैं कि जब आए वजीर आजम, तो उन्होंने वही हिंदू रसूमात और वही जो एक घर जो था, वो उसको मेरे ख्याल में एक गली मोहल्ला भारत का बना दिया, और वही गाय मूत्र के साथ जो बाकायदा उनकी रसूमात थी वो अदा की गई। ये बात जो है बरतानिया के अंदर लोगों को इस चीज को एडजस्ट नहीं कर पा रहे इस मामले से, इसलिए बहुत सारी आपको ये आवाजें जो हैं अभी नातवा हैं, ये मजीद तकवीत इख्तियार करेंगी, और भारत का जो वजीर आजम है, जाहिर है जो भारतीय निजात वजीर आजम है बरतानिया के, उनका कहीं ना कहीं झुकाव जो है वो पाया जाता है अपनी भारतीय कम्युनिटी के लिए। और जाहिर है इंडिया के लोग ज्यादातर वहाँ वेलफेयर के ऊपर रह रहे हैं, ये बात जो है वहाँ काबिल कबूल नहीं है, और आपको इसके असरात जो है अभी ये नमूदार होना शुरू हुए हैं, और ये एक बड़ी तहरीक जो है उसका इशारा कर रहा है। ये एक बड़ी तहरीक जो है बनने जा रही है, और मुझे नहीं नजर आता कि ज्यादा देर वो अपनी वजारत उज़्मा को कायम रख सकेंगे वहाँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमें वक्त देने के लिए। अच्छा रज़ाउल साहब, ये फरमाइएगा कि BBC की जो डॉक्यूमेंट्री आई है उसमें जो उन्होंने नरेंद्र मोदी को उसका ज़िम्मेदार ठहराया, क्या ये एक तरह से आधा सच नहीं है? क्या उस वक्त ओवरऑल जो इंडिया में हुकूमत थी वो कांग्रेस की नहीं थी, मनमोहन सिंह की नहीं थी,
اور کیا مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت جو ہے وہ کانگریس حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی، یا صرف پورے انڈیا کے مسلمانوں کو کیا اس وقت کنٹرول کر رہا تھا صرف اور صرف نریندر مودی؟ کیا یہ زیادہ سچ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ جی وسیم صاحب، اس میں اس حد تک تو سچائی ہو سکتی ہے کہ جب ہم ایک فیڈرل نظام کو دیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے عام طور پہ کہ بہرحال ملک کے جتنے لوگ ہیں ان سب کی جان و مال کا تحفظ الٹیمیٹلی فیڈرل حکومت کے ہی ذمہ ہے، اور انہی کی ذمہ داری بنتی ہے یہ بنیادی طور پہ۔ لیکن اگر ہم دیکھیں بھارت کی خاص طور پہ تاریخ، اور جب سے بی جے پی نے دوبارہ طاقت گین کی ہے، وہ 80s طاقت گین کرنا شروع ہوئی ہے دوبارہ ایک مرتبہ۔ بی جے پی کا جو آغاز ہے نا 1925 میں گولواکر اور سواکر کے دور میں، اس وقت یہ باقاعدہ ہٹلر، جو نازی ہٹلر تھا جرمنی کا، اور جو اٹلی کا مسولینی تھا، ان سے اثر انداز ہو کر، ان سے متاثر ہو کر، اور ان کو اپنا آئیڈیل سمجھ کر بنائی گئی تھی، اور یہ ایک نسل پرستانہ جماعت کے طور پہ سامنے آئی تھی۔ تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی نا، یعنی ان کا اب یہ دیکھیں نا کہ ان کا پورا تھیوری کیا تھی۔ ان کی تھیوری یہ تھی کہ ہماری ایک سپیریئر ریس ہے ہندو، اور ہندوؤں میں بھی ایک سپیریئر ریس ہے، اور باقی تمام ان کے نیچے دب کے رہیں، اور ہم جیسے چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں، اور ان میں سے جو کسی بھی دور میں ماضی میں وہ اپنا مذہب چھوڑ کے کسی دوسرے مذہب پہ چلے گئے ہیں، ان کو ہم واپس اپنے مذہب یعنی ہندو مت کے اندر لے کے آئیں گے۔ یہ پورے کرکس تھا ان کی تھیوری کا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جب یہ 1947 کے قریب یعنی آزادی کی باتیں ہوئیں تو پھر سیکولر قوتیں انڈیا میں بھی غالب آ گئیں، اور پھر انڈیا ایز اے سیکولر اسٹیٹ جو ہے وہ بہرحال مارز وجود میں آیا، لیکن تسلیم نہیں کیا۔ جو وہاں پہ انتہا پسند ایک جماعت اور گروہ موجود تھا نا، اس نے کبھی تسلیم نہیں کیا اس بات کو۔ یہ پہلی بات ہے اس حوالے سے۔ ساتھ یہ دیکھیں کہ اسی وقت انہوں نے گاندھی کو تو ایک آر ایس ایس کے بندے نہیں، نتھو رام گوڈسے، اس نے قتل کر دیا، اور پھر آگے بڑھ کے دیکھیں تو انہوں نے طاقت گین کرنی شروع کی، یہاں تک کہ 1980s میں وہ پولیٹیکل موومنٹ کے طور پہ بھی اندر آ گئے، یعنی انتخابی سیاست میں بھی آ گئے۔ اور انڈیا میں جو انتہا پسند ہندو ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے ملک کے حوالے سے اگر مثال دیں تو جو جاگیردار کے نیچے مزارہ ہوتا ہے نا، ہاری ہوتا ہے، یا جو قبائلی علاقوں میں ایک قبیلے کے سردار کے نیچے لوگ ہوتے ہیں، انڈیا میں بھی ایسے ہی معاملہ ہے۔ انڈیا میں جو ایک ایلیٹ ہندو سوچ رکھنے والے، ہندوتوا کا نام لینے والے ہیں نا، ان کے نیچے ان کے فالوورز جو کہ بلا مبالغہ کروڑوں میں موجود ہیں، وہ ان کو اسی طرح ہی فالو کرتے ہیں جس طرح سے وہ کہتے ہیں۔ اب اس طرف آتے ہیں کہ یہ پورا معاملہ جو ہے، اس میں کتنا رول تھا جو وفاقی حکومت کا، اور کتنا رول تھا جو اس وقت کے چیف منسٹر، جو وہاں پہ اس اسٹیٹ کے گجرات کا چیف منسٹر تھا، اس نے اس ایریا کو کیپچر کر لیا ہوا تھا، سارا اختیار اس کے پاس تھا، ساری انتظامیہ اس کے پاس تھی، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ انتظامیہ سے مراد پولیس کو بھی حکم دے دیا ہوا تھا کسی قسم کی انٹرفیئرنس نہیں کرنی۔ ہندوؤں کو بھی جو اس کے اپنے لیڈرز نے، جو اس کے انڈر لوگ موجود تھے، بعد میں انہوں نے جو بیان حلفی بھی دیا، جمع کروائے رپورٹس میں، اور وہ جو انویسٹیگیشن بہرحال سپریم کورٹ تک بھی گئی، اس میں انہوں نے یہ کہا 3 دن تک ہمیں اجازت دے دی گئی تھی کہ جو مرضی کرتے پھرو تمہیں نہیں روکا جائے گا، یعنی کہ یہ آن دا ریکارڈ ہے ان کی باتیں۔ یعنی تمام انتہا پسند ہندو جو تھے اس وقت مودی کے اشاروں پہ ناچ رہے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ اسٹیٹ کی جو مشینری پوری تھی وہ ان کے ساتھ تھی، اور وفاقی حکومت پھر وہاں پہ کچھ کر نہیں سکتی تھی اس معاملے میں۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بریو ذمہ تھے، ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے طاقت اتنی گین کر لی ہوئی تھی، اور پھر ہم نے دیکھا مستقبل میں پھر اس کے بعد جا کر، یعنی 2002 کے بعد 2014 12 سال کے اندر وہ اس پوزیشن میں آ گئے کہ وہ وفاقی حکومت پہ بھی قبضہ کر لیا انہوں نے، اور لینڈ سلائیڈ وکٹری مودی کو ملی، لینڈ سلائیڈ وکٹری، جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی نا کہ یہ لانچنگ پیڈ تھا اس کے لیے، وہ اس اپنی ایک الیکٹوریٹ کو کیپچر کرنے کے لیے، اور یہی چیز ہم نے بعد میں بھی دیکھی، اور ابھی بھی مستقبل میں دکھائی نہیں دیتا کہ کوئی اور لیڈر جو ہے، جس طرح راہل گاندھی ہے یا کوئی اور کانگریس ہے، وہ دوبارہ کیپچر کر پائے گی اس مین کور کو جو اس وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ آپ نے راہل گاندھی کی بات کی ہے تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ راہل گاندھی جو ہے پچھلے کچھ عرصے سے بڑا ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں وہاں پہ، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری جو سرگرمیاں چل رہی ہیں اور اگلے سال جو ہے وہ انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں انڈیا میں، تو کیا راہل گاندھی جو ہیں وہ پی جے پی کو، نریندر مودی کو ٹف ٹائم دے پائیں گے؟ وسیم صاحب، راہل گاندھی صاحب جو ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہیں ایک لحاظ سے، کیونکہ دیکھیں ہماری سیاست میں عام طور پہ 2 طرح کی شخصیات ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتی ہیں جو انہیں وراثتاً بس ایک پارٹی مل گئی ہے اور اب وہ اس کے سربراہ ہیں اور کام چل رہا ہے ان کا، یہ ایک فارمولا تھا وہاں پہ بھی فٹ ہو رہا ہے، جی ہوتا ہے نا، دوسرا بھی فٹ بیٹھتا ہے ایک لحاظ سے نا، میں اسی طرف آ رہا تھا
کہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے اور اپنی محنت کرتا ہے. بالکل. راہل گاندھی صاحب جو ہیں ان میں تقریباً یہ دونوں باتیں جسے کہتے ہیں نا کمبائنڈ ہو جاتی ہیں. اچھا. ایک لحاظ سے تو وہ وراثتاً بھی انہیں ملی ہے چیز, لیکن دوسرا یہ ہے کہ اس بندے نے کام بھی بہت کیا ہے, محنت بھی اس بندے نے بہت کی ہے. اور اس وقت جو معاملہ ہوا ہے نا وہ اصل میں یہ ہے کہ ہر تھیسس کا ایک اینٹی تھیسس سامنے آتا ہے. اب یہ جو بھی بی جے پی کی ہم ساری بات کر رہے تھے 1925 سے وہ معاملہ شروع ہوا, کرتے کرتے انہوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ, ذرا آپ پہلے غور کریں نا کہ پہلے بڑی سمجھداری سے انہوں نے اپنی جو عوام ہے اس کی ذہن سازی کی ہے. غلط ذہن سازی صحیح ہو لیکن بہرحال ذہن سازی کی ہے. اور جب انہوں نے محسوس کیا ہے کہ جو میجورٹی ہندو پاپولیشن ہے اس کو ہم نے اپنے نظریہ کا قائل کر لیا ہے, جو کہ ایک لحاظ سے اینٹی سیکولر نظریہ ہے اور ایک جسے کہتے ہیں قوم پرستانہ اور تعصبانہ ایک نظریہ اس کا ہم نے قائل کر لیا, تو تب 80s کے بعد ان کا کیسے ایک سیاست کے اندر آنا شروع ہوئے وہ. تو اس پورے تھیسس کا بھی ایک اینٹی تھیسس اٹھا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب وہاں ہندوتوا آئیڈیالوجی کے جو نیگیٹو ایفیکٹ سامنے آئے ہیں نا بھی ریسنٹ پاسٹ میں, مختلف جو سٹیٹس ہیں ان کے اندر علیحدگی کی باتیں اٹھنا, پھر ساری دنیا میں ایک بدنامی کا معاملہ ہونا, بہرحال بدنامی جو ہے وہ اثر تو ڈالتی ہے نا ایک بندے کو, چاہے بندہ بے شرم ہو جائے تو اسے کوئی اثر نہ ڈالے لیکن بہرحال کچھ اثر تو ڈالتی ہے. تو لہٰذا اسی ایک اینٹی تھیسس کے جو اثرات ہیں اس کو کیش کر رہے ہیں راہل گاندھی صاحب, یعنی کہ اس کی جو بی جے پی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ جو ڈاؤن گئی ہے اس کو وہ کیش کر رہے ہیں. دوسری ایک بات یہ ہے کہ راہل گاندھی صاحب کا ایک تو ہے نا موٹیو کیا ہے, مقصد کیا ہے, آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ رکھیں. ان کا طریقہ کار بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, یعنی کہ وہ پورے ایک انڈیا میں جو ہے وہ مارچ کر رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں اور اب کشمیر تک بھی پہنچے ہیں اور سب کچھ, اور جسے کہتے ہیں وہ اپنے بڑے گاندھی صاحب کی ہی پیروی میں سارا کچھ معاملہ ان کا ایک لحاظ سے چلتا ہے. اور وہ ایک لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھارت کو دوبارہ سے یونائٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں ایک بات ویسے ہے, ایک ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں, جس طرح رضا اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں چونکہ اکثریت ہندو قوم کی ہے اور وہ اس حد تک پولرائزڈ ہو چکی ہوئی ہے, اینٹی مسلم اس کے اندر سینٹیمنٹس ہیں, کہ جو راہل گاندھی صاحب کی ساری جو محنت ہے اس کے باوجود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی کامیابی سے ہمکنار ہوتے نظر نہیں آتے. بلکہ جس طرح بھی یہ بات کر رہے تھے کہ اس پوری ڈاکومنٹری کا الٹیمیٹ فائدہ کس کو پہنچے گا, تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ سارا لی کی جو ہے نا یا یہ ساری بات ہی بی جے پی نے شروع کی ہوگی تاکہ ہمیں فائدہ پہنچے, لیکن الٹیمیٹلی اس کو فائدہ پہنچنے کے قوی امکان ہیں اس سے, کیونکہ وہاں کا جو لوکل ایک بندہ ہوگا وہ کیا سوچے گا. ایک لوکل آپ ایک ہندو جو نیشنلسٹ ہے اس کے ذہن کو ذرا سمجھے نا, وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ یہ ہمارے مودی صاحب تھے, یہ ہمارے حقوق کے لیے بات کر رہے تھے, اور دیکھیں ذرا باہر کے جو لوگ ہیں وہ ان کے خلاف ہیں اور یہ باہر والوں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہمارا جو برصغیر جو علاقہ ہے پاکستان اور انڈیا, یہاں کسی بھی لیڈر کے لیے یہ بات سامنے آنا عوام کے کہ یہ باہر کے لوگوں کو آنکھیں دکھا رہا ہے, جو اس کی پاپولیرٹی کو بہت اوپر لے کے جاتی ہے. اچھا جی, دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں جو انتہائی دل آزاری والا ہے. رضا الحق صاحب, آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ ہو یا قرآن پاک کی بے حرمتی کا معاملہ, تو اسکینڈینیوین ممالک ہمیشہ لیڈ کرتے ہیں پوری دنیا کو. یہ بدقسمتی والی بات ہے کہ ایک دفعہ پھر وہاں پہ قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. اس واقعے پہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ بہت دکھے ہوئے ہیں, اور اس ایشو پہ پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں جو ہے وہ احتجاج بھی ہو رہا ہے. پاکستان میں اگرچہ اس کے اثرات جو ہیں اس بات کو اس انداز میں ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا, لیکن بہرحال لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں. آپ کے خیال میں اس سارے واقعے کی تفصیلات کیا ہیں؟ وسیم صاحب, انتہائی افسوسناک اندوہناک واقعہ جو ہے, اور یہ وہی شخص ہے راسموس پالوڈان. یہ ان کی جو اسٹرام کروس ایک جماعت ہے, اس کا مطلب ہی یہ بنتا ہارڈ لائن, انتہائی دائیں بازو کی جماعت ہے. اصل میں تو یہ ڈنمارک کا شہری ہے, ڈنمارک سے تعلق رکھتا ہے, لیکن اسکینڈینیوین میں ہی ہے نا, لیکن اس کے پاس سویڈن کی دوہری شہریت بھی ہے. اور یہ سویڈن میں اگر آپ دیکھیں اور ڈنمارک اور ناروے جس کو ہم اسکینڈینیویا کہتے ہیں, تو وہاں پہ 2019 میں بھی, 2020 میں بھی, 2021 میں تو اسی بدبخت نے قرآن پاک کی بے حرمتی اور نظر آتش کرنے کا پورا ایک پلان کے ساتھ معاملہ کیا, اور پھر ابھی یہ چند دن پہلے کی بات ہے. اور صرف یہی نہیں, آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ واقعہ سویڈن میں ہوا, پھر اس کے 4 دن کے بعد ہالینڈ میں بھی یہ واقعہ ہو گیا اندوناک. وہاں پہ جو ان کی دہیگ جسے وہ ان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے اس کے باہر اسی طرح کا ایک بدبخت جو ہے وہاں کی ہارڈ لائن انتہائی دائیں بازو جسے کہتے ہیں. اصل میں تو یہ مغربی ایک پوری سوچ اور فکر جس طرح اسلاموفوبیا وہاں پھیل گیا ہوا ہے,
اور جس کے خلاف بہرحال ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی ذکر کیا، اقوام متحدہ کے اندر بھی اس بات کو اٹھایا، اور پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر بڑا سٹانس رکھتا ہے اپنا کہ اسلاموفوبیا کو بہرحال دنیا میں ختم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ایک پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے 15 مارچ کا دن بھی ایک نامینیٹ ہوا انٹرنیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، لیکن اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ اصل بات تو یہ ہے ہمارے سامنے نا، بہت سارے معاملات کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو معاشی استحکام اور عدل و انصاف اور لوگوں کو ان کی بنیادی ضروریات اور زندگی فراہم کرنا، ایک ان کو فریڈم دینا، یہ سارے معاملات ہیں، لیکن ہوا وہی جیسا کہ ابھی ڈاکٹر سیب بھی ایک سوال کے جواب میں ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو ریفارمیشن اور رینائسنس کی پوری تحریکیں تھیں یہ مادیت پرستی کے طور پہ سامنے آئیں، اور مادیت پرستی اور سیکولرزم اور لبرلزم کے معاملات کو لے کے آگے بڑھیں، تو ان کے جو اخلاقی پیمانے ہیں نا وہ بہت مختلف ہو گئے، اور خاص طور پہ پھر ہم نے دیکھا 9/11 کے بعد جب سب کی انگلیاں مسلمانوں کی طرف اٹھنا شروع ہوئیں تو پھر انہوں نے بھی مسلمانوں کی طرف انگلیاں اٹھائیں، اور خاص طور پہ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے ان کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ ابھی یہ جو سویڈن میں واقعہ ہوا یہ اس حوالے سے بھی بڑا ایک عجیب سا ہے کہ اصل میں تو وہاں پہ یہ پروٹیسٹ یعنی احتجاج جو ہے یہ ترکی کے خلاف ہو رہا تھا، ترکیہ کے خلاف وہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا۔ کیونکہ یہ جو جس طرح یوکرین کا مسئلہ چل رہا ہے روس کا، تو اس کے اندر یہ سویڈن اور فن لینڈ چاہ رہے ہیں کہ ہم نیٹو کا حصہ بنیں، ترکیہ اس کے مخالف ہے، اور یہ اس کے خلاف احتجاج وہاں پہ کر رہے تھے ترکیہ کی ایمبیسی کے باہر کہ آپ کیوں مخالف ہیں اس کے۔ تو یہ جو شخص ہے بدبخت، اور اس کو جس طرح سے پولیس کی پروٹیکشن ملی وہاں پہ پہلے بھی ملی تھی، لگتا ہے کہ پوری پلاننگ کے ساتھ یہ واقعہ کیا گیا، اور اس نے آ کے وہاں پہ وہی ایک بدبختانہ اپنی حرکت کی جو پہلے کی ہوئی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ اسکینڈینیوین ممالک میں اگر ہولوکاسٹ ڈینائل کریں آپ، یعنی کہیں کہ ہولوکاسٹ نہیں ہوا، یا اس کی تعداد کو کم کر کے بتائیں کہ یہ 60 لاکھ یہودی نہیں تھے، اس سے ایک بھی کم تھا، تو اس پہ 4 سے 6 سال کی سزا ہے۔ اگر ان کے کنگ یا کوئین کو کے بارے میں کوئی ایسی جسے وہ کہتے ہیں تضحیک امیز گفتگو کی جائے تو وہاں بھی 4 سال کی سزا ہے۔ ان کے جو پرچم ہے اس کے خلاف اگر کوئی اس طرح کی تضحیک امیز حرکت کرے تو اس کے خلاف بھی سزا ہے۔ لیکن ایسے بدبخت ہیں یہ لوگ، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اسلاموفوبیا میں اس حد تک آگے نکل چکے ہیں کہ ان کو خاص طور پہ رقیق حملے کرنا ان کے ذہن میں ہوتا ہے، اور یہ پوری پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں کہ ایک قرآن پاک، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور ہم اس کو ہر فورم کے اوپر تنظیم اسلامی جو ہے اس کی مذمت کرتی ہے شدید، اور ہماری دعا ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں اور مسلم امہ جو ہے بحیثیت مجموعی وہ اکٹھی ہو اس معاملے کے اوپر، اور صرف یہ زبانی جمع خرچ سے آگے بڑھ کے کوئی عملی اقدامات بھی کرے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر عزیز صاحب، پروگرام کے آخر میں یہ فرمائیے گا کہ مسلمان ممالک مغرب کے دوہرے معیارات اور اسلام دشمنی کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جی وسیم صاحب، آپ کا یہ بڑا پریکٹیکل سوال ہے، اس پہ میں بات کروں گا کہ جو اسلام دشمنی ہے اس کو بھی اصل میں آپ دیکھیں تو یہ قرآن دشمنی اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دشمنی ہے جس کی طرف ابھی اشارہ کر رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہی 2 چیزیں ہیں جن پر مغرب جو ہے وہ ہمارا دل دکھاتا رہتا ہے۔ اچھا، اس پر پہلے سب سے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ اس چیز کو اتنا سیریس نہ لیں، وہ کہ یہ باقاعدہ طبقہ ہے، یعنی کہ آپ غور کریں کہ حص جو ہے وہ اتنی مر جائے کہ بندہ کہے کہ یار کوئی بات نہیں، کیا ہی رہے ہیں نا، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، بس آپ اپنا کام کریں چپ کر کے، یہ باقاعدہ لوگ سوچتے ہیں۔ پہلے تو ان کو میں ایک بات کہوں نا کہ دیکھیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو پتہ ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے دشمن ہوا کرتے تھے، تو وہ جب گھر سے نکلے ہیں غصے میں قتل کرنے کی نیت سے، تو جب اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر جب وہ پہنچے ہیں تو وہاں اندر سے قرآن مجید کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر گئے ہیں تو انہوں نے آیات کو جو لکھی ہوئی تھیں، اور یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ مکی دور کے اس زمانے میں جب صحابہ پر ظلم ٹاپ پر تھا، تب بھی قرآن مجید نوٹ کرنا، پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا پوری ایک ہائرارکی کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ بہرحال وہ صحابی جو پڑھانے آئے تھے وہ تو اندر چلے گئے، اور قرآن مجید کا جو نسخہ ایک لکھا ہوا آیات کا ان کے پاس تھا وہ انہوں نے چھپا دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اندر آئے ہیں اور مار پیٹ ہوئی اور سارے معاملات ہوئے، اور اس کے بعد جب ذرا ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا ہے تو جب انہوں نے دیکھا ہے قرآن مجید کی ان آیات کو تو انہوں نے کہا ذرا مجھے دکھاؤ، تو ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب، چہرے پر خون ہے، مار کھائی ہے، پتہ ہے کہ بھائی جو ہے وہ غصے میں ہے، جان بھی لے سکتا ہے، لیکن وہ فوراً آگے آ گئی کہ نہیں میں تمہیں ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، تم اس کی بے حرمتی کرو گے۔ یہ ہے اصل مسلمان کا کام کہ اپنی جان پر بھی کھیلے تو اس کی حرمت پر مرنے کا بھی ایک انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ جی بالکل ہی کوئی بیس ہونے والی بات نہیں ہے، پہلی تو بات یہ ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس پر کیا جائے، اور کیا واقعی دشمنوں کا یہ منصوبہ اور مقصد ہے کہ نہیں۔ اب یہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی ہے،
تو کہا یہ جاتا ہے کہ اسکینڈینیوین ممالک میں جو ہے عمر لا آج بھی نافذ ہے. کون سا لا ہے جو وہاں پہ نافذ ہے اور اس لا کی موجودگی میں یہ خرافات بھی ہو رہی ہیں؟ جی وسیم صاحب آپ نے اچھی بات کہی ہے، اور اصل میں نا یہی ہے وہ جو آپ نے دوہرے معیار کا ذکر کیا نا الفاظ کا، یہ اصل بات، یعنی کہ وہ اسلام کی جو وہ چیزیں جن سے فائدہ ہے انسانیت کو وہ لیتے ہیں، وہ اپنے لیے جو ان کو فائدہ ہے. اور یہی ریفارمیشن کی تحریک کا جس کا بھی ذکر آ رہا تھا وہ ہے کہ ایک طرف تو انسانی حقوق کا تصور ابھرا ہے، انہوں نے کہا ہے انسانی حقوق کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، باقی سب کچھ کرنا ہے، لیکن سوشل ویلفیئر کا نظام لے لیا ہے. بہرحال اس پر یورپی اقوام کو جو ہے وہ گیو دا ڈیول ہز ڈیو والی بات ہے، ان کو ان کا کریڈٹ جانا چاہیے. اور ہم مسلمان جو ہے سچی جو بات ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ہم تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں نا اس معاملے پر. لیکن آپ ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کہ چونکہ عدل نہیں ہے، عدل کا کیا مطلب ہے کہ ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا. اب انہوں نے آزادی تو دی لیکن وہ آزادی مدر پدر آزادی ہو گئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ انہی اسکینڈینیوین کنٹریز میں جہاں انسانی حقوق کا ویلفیئر والا جو اسپیکٹ ہے وہ تو اپنے ٹاپ پر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مدر پدر آزادی اظہار کا اس حد تک جو ہے وہ معاملہ ہے کہ وہ دوسرے کی آزادی سلب کر لی جائے، دوسرے کے حقوق تلف ہو جائے، اس پر بھی کوئی معاملہ اس میں باعث ہے نا کہ اس ایشو پہ جو ہے وہ کھلی آزادی ہے اور اپنے خلاف جو بات جاری ہے اس پہ بات کرنے کی بھی عدل کی راہ تک نہ پہنچنے کے نتائج ہیں. بہرحال واپس آتے ہیں اپنی بات پر کہ قرآن مجید کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہے، جو ان کی دشمنی ہے، وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور جو قرآن مجید کے بارے میں دشمنان اسلام کا جو رویہ جو کوئی نیا نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو آیات نازل ہوئی ہیں سورۃ حامیم سجدہ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کافروں نے کہا کہ قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ پڑھا جا رہا ہو تو اس میں خلل ڈالو، کسی اور کو سننے بھی نہ دو، شاید کہ تم غالب رہو. کیوں کہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن مجید ایسی اٹریکٹیو چیز ہے کہ آپ دیکھیں نا 9/11 کے بعد کیا ہوا، جتنا دبانے کی کوشش کی ہے اتنا تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے وہاں. ایسا ہی ہے نا، تیزی سے پھیلنے والا دین. اب ان کو اس بات کا ٹینشن ہوتی ہے، انہیں اس بات کی، انہیں اصل تپ اس پر اس لیے بھی چڑھتی ہے. وہ کہتے ہیں صرف ہیں کہ یہ اصل میں جو ہے نا وہ دہشت پھیلاتا ہے، وہ ایسی بات نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ کتاب اتنی اٹریکٹیو ہے کہ اس سے سارے لوگ جو ہیں وہ دوسرے کیمپ میں جا رہے ہیں. جو اصل مسئلہ تھا سرداران قریش کو، وہ بھی انہیں بھی دشمنی اصل میں اسی لیے تھی نا قرآن سے، جو سنتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا. تو اس لیے ان کا پوائنٹ یہ تھا، چیلنج بھی دیا تھا نا ان کو کہ ایک آیت ہی اس طرح کی بنا کے لے آؤ. اب ان کا پوائنٹ ہے کہ کسی کو سننے نہ دیا جائے اور اس میں خلل ڈالیں تاکہ ہم غالب رہیں. اب یہ جو الفاظ ہیں اس کو ذرا پہلے غور کریں ذرا کیا ہے کہ سننے نہ دیا جائے. اب ان کا مقابلہ کرنے کی سب سے اچھی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم قرآن سنائیں. وہ کہہ رہے ہیں نا سننے نہ دیا جائے، تو پھر ہم سنائیں، قرآن کو پروموٹ کریں. اور اس پر بھی سیرت کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے ایک دن صحابہ کے درمیان بیٹھ کر کہا کہ یہ جو قرآن کی اتنی دشمنی کرتے ہیں اور سب کچھ، تو انہوں نے قرآن کبھی کھل کر سننے کی تو جرت کی نہیں. تو میں تو کل جاؤں گا اور کھلے عام کفار کے سامنے قرآن بیان کروں گا. اور گئے اور سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کی تو سارے دم بخود ہو گئے، اور پھر ان پر بڑا ظلم و تشدد بھی ہوا. لیکن بہرحال چاہیے یہی کہ وہ اگر اس کے سننے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تو پھر مسلمان اس کو سنانے کے لیے میدان میں، یعنی اسلام دشمنی کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلا ٹول ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کیا جائے. جی. اور اس میں مزید آپ آگے دیکھیں کہ انڈیا ہی کے ابھی ذکر آ رہا تھا، تو انڈیا ہی کے ایک اسکالر ہیں انعام الرحمن یزدانی صاحب، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب بھی مغرب اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو ہمیں کیا چاہیے، ہم اس کا رسپانس کیسے کریں. اگلا قرآن مجید کی بھی حرمتی کرتا ہے. اب فرض کریں مسلمان نوجوان، مسلمان پوری عوام، مسلمان حکمران سارے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اگر تم قرآن کے خلاف ہو تو ہم قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں، قرآن ہمارا دستور ہے، قرآن ہمارا آئین ہے. بچے اسے یاد کرنا شروع کرتے ہیں، اسے اعلان پڑھتے ہوئے باہر نکلتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس قرآن کو تم دبا لو گے، اس طرح دبا لو گے. تو یہ ہے اصل میں جس کی وجہ سے انہیں تپ چڑھے گی اگر ان کا واقعی بدلہ دینا چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا انہوں نے ہماری مذہبی کتاب کی بھی حرمتی کی، تو ہم ان کی مذہبی کتاب کی یا ان کے رسول کی تو بھی حرمتی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے رسول ہمارے رسول ہیں، ہماری دینی تعلیمات کے خلاف. ویسے بھی آپ دیکھیں ان کے رسول تو اصل میں ہمارے رسول ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تو نہیں، اصل میں تو ہم ماننے والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے. تو اسی طرح جو آسمانی کتابیں ہیں تحریف کے باوجود اصل میں تو ہماری کتابیں ہیں نا. تو اس لیے اصل بات کیا ہے کہ ہم قرآن کو نہ صرف سنیں بلکہ اس کی سنیں، قرآن مجید کی سنیں، تاکہ پھر اسلام کو ہم غالب کریں. تاکہ جس طرح انہوں نے کہا نا کہ ہم قرآن مجید میں خلل ڈالیں تاکہ ہم غالب رہیں، تو پھر اس کا اصل جواب تو یہ ہے کہ پھر ہم غالب ہو کر دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو ہر فورم پر سامنے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح ابھی رضا اللہ صاحب ذکر کر رہے تھے اسلامو فوبیا کے خلاف آواز اٹھانے کا، تو اس میں بھی ہم تمام جو مسلمان ممالک ہیں اور تمام جو سیاسی پارٹیز ہیں، اور پاکستان کو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رول دیا ہے،
تو اس میں پاکستان کا رول ماضی قریب میں بھی بڑا واضح رہا. UN کا انہوں نے حوالہ دیا. دیکھیں جو ماضی کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے بھی UN میں اسلاموفوبیا کے بارے میں بات کی, اور جو موجودہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی جب UN میں گئے ہیں تو قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہیں. اب دیکھیں نا جی, اب ہم اگر آپس میں اس طرح کریں گے بھی اس نے ٹھیک نہیں پڑھی ہے کچھ, یہ بڑی ہی جیسے کہتے ہیں نیچی بات ہے. بہرحال انہوں نے ایک اون کیا, قرآن مجید کی آیت کو پڑھا, یہ ایک اپریشیبل بات ہے. تو ہمیں مسلمان کی حیثیت میں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن تو ہمارا ایک ہے نا, وہی بات ہے علامہ اقبال والی کہ قرآن بھی ایک, تو اگر مسلمان بھی ایک ہوتے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں تھی. قرآن مجید کی بے حرمتی انہوں نے کی ہے, قرآن مجید کے ساتھ زیادتی کی ہے, تو زیادتی کیا ہوتی ہے, حق تلفی ہے نا, تو ہمیں قرآن مجید کے حق پورے کرنے چاہیے نا. ہمیں اس کو دل میں بسانا چاہیے, اس پر صحیح ایمان لے کر آنا چاہیے حقیقی, اس کی تلاوت کرنی چاہیے, اسے پڑھنا چاہیے, اس کے نفاذ کی کوشش کرنی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اجتماعی طور پر اسے نافذ کرنے کی, اس کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ان ویلفیئر سسٹم کی جس کی آپ نے بات کی, جن کے پیروکار وہ بنے ہوئے ہیں, اس کو بھی, اور اس کا جو پورا اوریجنل عدل والا پیغام ہے اس سارے کے ساتھ ہونا چاہیے, تاکہ مسلمانوں پر کہیں بھی ظلم ہو تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھا سکیں. قرآن مجید پر, صاحب قرآن پر کہیں بھی الفاظ کوئی کسنے کی کوشش کرے تو ہم اس کو کس سکیں, اور آخر میں پھر ہمیں اس کے علمبردار بن کر پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے. ڈاکٹر محمد حسیب اسلم صاحب, جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.